घने तारीख और सुनसान जंगल के बीच अली ने खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पाया जहां वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हवा की हल्की सरसराहट और दरख्तों के लंबे साए इसके दिल में अनजाना खौफ पैदा कर रहे थे, जो हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसकी नजर दूर एक मध्यम नीली रोशनी पर पड़ी, जो इस अंधेरे में गैर मामूली तौर पर चमक रही थी। वो अनजाने में इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही कदम उसे एक ऐसी खौफनाक हकीकत के करीब ले जा रहा है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। जैसे ही अली इस पुरअसरार लैलटेन के करीब पहुंचा, फजा में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगी जो इसके दिल को दहला रही थीं। वो आवाजें निहायत मध्यम थी, मगर उनमें एक ऐसा दर्द और बेबसी छुपी हुई थी जो सीधा रूह तक उतर रही थी। लैलटेन की नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी और उसके इर्द गिर्द की हवा भारी महसूस होने लगी। अली को महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर से घूर रहा हो और उसकी हर हरकत को देख रहा हो। उसका हाथ बेइख्तियार लैलटेन की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसके जिस्म पर उसका अपना कंट्रोल खत्म हो चुका हो। खौफ के बावजूद वो इस पुरअसरार कशिश का मुकाबला न कर सका और मजीद करीब होता चला गया। लैलटेन के अंदर एक खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ जो शिद्दत से चीख रहा था, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द और बेबसी थी जैसे वो सदियों से कैद हो और रिहाई के लिए तरस रहा हो। अली के जिस्म में एक झटका सा लगा और वो घबराकर पीछे हट गया, मगर उसकी नजरें इस मंजर पर जमी रही। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम रोशनी नहीं, बल्कि कैद रूहों का अंधेरा जहान है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीना उसके माथे से बहने लगा, जैसे वो किसी डरावने ख्वाब में फंस गया हो। लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ इसके साथ भी होने वाला है। फिर उसके पीछे से एक भारी, गहरी और खौफनाक आवाज गूंजी, जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उसे हाथ मत लगाना, वरना तुम भी हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाओगे। अली ने धीरे से मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी जो उसे और ज्यादा पुरअसरार बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस लैलटेन के राज को न सिर्फ जानता हो, बल्कि इसका शिकार भी रह चुका हो। इसकी मौजूदगी खुद एक वार्निंग थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है।
بوڑھے آدمی نے آہستہ آہستہ اس لالٹین کی خوفناک حقیقت بیان کرنا شروع کی، جسے سن کر علی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ یہ لالٹین ان تمام روحوں سے بنی ہے جو کبھی اس کے قریب آئے اور ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو گئی۔ ہر نئی روح اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے اور اسے مزید خطرناک بناتی جاتی ہے۔ علی نے خوف کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، مگر اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک لالٹین کی روشنی تیز ہو کر لرزنے لگی، جیسے وہ زندہ ہو اور سانس لے رہی ہو، اور اسی لمحے علی کو احساس ہوا کہ شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر علی کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان ظاہر ہونے لگا جو دیکھتے ہی دیکھتے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شدید درد سے کرا اٹھا، جیسے اس کے جسم میں آگ دوڑ رہی ہو اور وہ اسے روک نہ پا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سے ہلکی نیلی روشنی نکلنے لگی جو سیدھا لالٹین سے جڑ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے گہری آواز میں کہا کہ اب یہ لالٹین اسے چھوڑنے والی نہیں۔ علی کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ اب اس کے اثر میں آ چکا تھا اور اب اس کی تقدیر اس لالٹین کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس لیتے ہوئے اس لالٹین کی صدیوں پرانی کہانی شروع کی، جسے سن کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ ایک طاقتور مگر ظالم جادوگر نے یہ لالٹین تخلیق کی تھی تاکہ وہ روحوں کو قید کر کے اپنی طاقت بڑھا سکے۔ ہر وہ انسان جو اس لالٹین کے قریب آیا، اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو گئی اور وہ کبھی واپس نہ لوٹ سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لالٹین اور زیادہ خطرناک ہوتی گئی، کیونکہ اس میں قید روحوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر ایک دن وہ جادوگر خود بھی اس کی طاقت کا شکار ہو کر اسی لالٹین میں قید ہو گیا، اور تب سے یہ لالٹین اپنی مرضی سے شکار تلاش کرتی ہے، جیسے یہ زندہ ہو۔ اچانک لالٹین خود بخود ہوا میں بلند ہونے لگی اور اس کی روشنی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کے ارد گرد کی فضا بھاری ہو گئی اور زمین جیسے ہلنے لگی ہو، جیسے کوئی طاقت بیدار ہو رہی ہو۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں رہا اور وہ آہستہ آہستہ لالٹین کی طرف کھینچتا جا رہا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس نامعلوم قوت کے آگے بے بس تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ خود کو بچا نہیں پا رہا تھا اور لالٹین اسے اپنی طرف کھینچتی جا رہی تھی، جیسے وہ اس کا اگلا شکار ہو۔ جیسے جیسے علی لالٹین کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے اندر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔
ہر آواز میں ایسا درد اور اذیت تھی جیسے وہ روحیں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہائی کے لیے ترس رہی ہوں۔ علی کے کانوں میں یہ آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ وہ اپنے ہوش کھونے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ زمین پر گر گیا جیسے اس کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آوازیں اس کے دماغ کے اندر گھس رہی ہوں، اور اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، اصل خوف ابھی باقی ہے۔ بوڑھے آدمی نے علی کو اس حالت میں دیکھ کر ایک مشکل مگر آخری فیصلہ کر لیا۔ اس نے جان لیا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو علی بھی ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ لالٹین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ ضرور تھی مگر اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ علی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ بوڑھے کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے انجام کو قبول کر چکا ہو اور اپنی جان قربان کر کے علی کو بچانے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بوڑھا آدمی لالٹین کے قریب پہنچا، اس کی روشنی اچانک شدت سے چمکنے لگی۔ ایک پراسرار توانائی نے اس کے جسم کو گھیر لیا اور اس کی روح آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی۔ وہ شدید درد میں چیخ رہا تھا مگر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ لالٹین نے اس کی روح کو کھینچ کر اپنے اندر قید کر لیا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ علی حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ آزاد ہو چکا ہے، یا شاید یہ ایک دھوکہ تھا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے جنگل نے اپنی سانس روک لی ہو اور وقت تھم سا گیا ہو۔ لالٹین کی روشنی مدھم ہو گئی اور اس کی چمک اب پہلے جیسی خوفناک نہیں رہی تھی۔ ہوا رک گئی اور درختوں کی سرسراہٹ بھی ختم ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنے ارد گرد دیکھا، مگر اب وہ مکمل طور پر اکیلا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، مگر ساتھ ہی ایک اندیکھا خوف بھی باقی تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی نئے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ علی نے ہمت کر کے دوبارہ لالٹین کی طرف دیکھا اور اس کے قریب جانے لگا، جیسے وہ سچ جاننا چاہتا ہو۔ اس نے آہستہ سے اس کے شیشے کے اندر جھانکا اور جو اس نے دیکھا، اس نے اس کا خون جما دیا۔ اسے وہاں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ چہرہ مکمل طور پر ظاہر ہوا اور وہ علی کا اپنا ہی چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے بسی تھی جو اس نے پہلے دوسری روحوں میں دیکھی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی اس لالٹین کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اچانک لالٹین کی روشنی دوبارہ شدت سے چمکنے لگی
اور اس کے ارد گرد توانائی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک زبردست قوت نے علی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور وہ بے بسی سے چیخنے لگا۔ علی نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین سے اٹھنے لگے۔ اس کی چیخیں جنگل میں گونج رہی تھی، مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ لمحہ بھی لمحہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو رہی تھی اور لالٹین کی طرف کھینچ رہی تھی، اور آخرکار وہ بھی ان قید روحوں میں شامل ہو گیا جو کبھی آزاد نہیں ہو سکے۔ کچھ دیر بعد سب کچھ پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لالٹین دوبارہ درخت سے لٹک رہی تھی اور اس کی مدھم روشنی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ جنگل کی خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی، مگر اس میں ایک پراسرار خطرہ چھپا ہوا تھا۔ دور سے ایک اور مسافر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی علی آیا تھا۔ لالٹین کی روشنی پھر سے تیز ہونے لگی، جیسے وہ اپنے نئے شکار کا انتظار کر رہی ہو، اور اس بار اندھیرا صرف جنگل میں نہیں تھا، بلکہ اس کہانی سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔